अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आप हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। कभी कभी जो आप चाहते हो वो नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा खुशियों की राह पर तो नहीं चल सकती। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है और अल्लाह की इबादत में उसकी आजमाइश और सब्र भी शामिल हैं। हम तो एक मामूली इंसान हैं। अल्लाह ने तो अपने नबियों और पैगंबरों को भी आजमाइश में डाला था, पर उन आजमाइश के बाद जो ज़िंदगी अल्लाह अनाम के तौर पर आपको अता करेगा, उसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों को ही भूल जाएंगे। तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें, आपका भी अच्छा वक्त ज़रूर आने वाला है इंशाल्लाह। ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल सकता है, बस फ़र्क हलाल और हराम का होता है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पुल ज़रूर आएगा जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो आपको बहुत आसानी से मिल रही होगी, पर उसको पाने के लिए आपको हराम तरीका अपनाना होगा। पर उस वक़्त वो आपकी तरफ से एक आजमाइश होगी, क्योंकि अल्लाह आपके ईमान का इम्तहान ले रहा होगा। और अगर आपने उस चीज़ को हराम तरीके से ना अपनाया तो अल्लाह आपको उस चीज़ को पाने के लिए बहुत जल्द हलाल तरीके का रास्ता भी खोल देगा। हलाल तरीके से कमाया एक पैसा भी हराम के कमाए खजाने से बेहतरीन है। बेशक नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। उनके दिल फिर मुतमिन हो जाते हैं जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाते हैं। कभी कभी अल्लाह हमारे वजूद को बचाने के लिए हमारा दिल तोड़ता है। दोज़ख को हर तरीके का गुनाहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार चाहिए। बेशक सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। जिनसे ये तौफीक छीन जाती है, फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही दीन के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। लोगों ने दरियाफ्त किया, ईमान किस तरह ताज़ा होता है? फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। हया और ईमान साथ साथ चलते हैं। जब हया ख़त्म हो जाती है तो ईमान भी खुद ही उठ जाता है। अक्लमंद को चाहिए कि गमगीन न रहे, कि गम मुसीबत को नहीं टालता और गम का तसलसल अक्ल में कमी का बास बनता है। मोजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्ल और सब्र की बात है। अगर आपको कोई नापसंद है तो उसकी तमाम खामियों का चर्चा करके बाकी लोगों को भी उससे नफ़रत करने पर मजबूर ना करें। गिरोह बना के मोहब्बत नहीं करते तो नफ़रत क्यों। जब कभी बेसुकूनी और बेकरारी हद से गुजर जाए, खामोशी से अपना कड़ा एहतसाब करें कि मुझसे कहाँ कहाँ कोताही हुई है। क्या मेरे तवल्लुकात बंदों के रब और रब के बंदों से सही हैं? यही आपकी बेचैनी की तशख़ीस और आपके दुख का इलाज है। मदावा करें, शफा पाएँ। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। अनाम की बेहतरीन शक्ल वो अच्छे लोग हैं जो आपके मुश्किल वक़्त में आपको थाम लेते हैं। दुनिया की बेहतरीन मसरूफ़ियत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। क्या करते हो इंतज़ार किसका? मोजज़े का। मोजज़ात होते हैं यकीनन, कब होगा? जब अल्लाह चाहेगा।
اللہ کب چاہے گا؟ جب میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اتنا یقین ہے اللہ پر، یقیناً ہے۔ تو پھر آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے، اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ امتحان لے گا جب وہ، تو احترام کرنا اس کے حکم کا۔ مقدر تب تک ہرا نہیں سکتا جب تک یقین نہیں ڈگمگائے گا۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لے، وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کی گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کی بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ جس خوشبو کو ناک سونگھتی ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جس خوشبو سے دل معطر ہوتا ہے وہ خوشبو صرف اللہ والوں ہی سے آتی ہے۔ زندگی کسی بھی حال میں ہو پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسے دیکھو، سونگھو اور محسوس کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان نے خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولنا تو سیکھ لیا، مگر سچ کو خوبصورتی کے ساتھ بولنا نہیں سیکھا۔ سچ خاموش ہو تو خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، سچ کلام کرے تو جادو کی طرح اثر انداز ہوتا ہے، سچ باعمل ہو تو خوشحال کر دیتا ہے، سچ جھوٹ کے مقابلے میں ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ سچ کو اپنا طبیب بنا لو، بیماری روحانی ہو یا جسمانی، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم سے الف لام یہ یعنی کہ علی نکال دو، باقی تے اور میم یعنی صرف تم رہ جاؤ گے، اور تم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ عقیدوں کا حساب بعد میں کر لیں گے،
پہلے ثابت تو کرو کہ انسان ہیں ہم۔ تیری مسجدیں بری پڑی ہیں اے خدا، جنت کی شرط تو ختم کر، پھر تماشا دیکھ۔ وفادار آج کل بہت نایاب اور کم ہے، اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑو۔ سنا تھا کہ فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو، اب انسان لیتے ہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ بخشش جب ہے تیرے اختیار میں خدایا، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ ہم ادھورے لوگ، نہ ہماری نیند پوری ہوتی ہے نہ خواب۔ سن لو اللہ کی یاد سے دل مطمئن پائے جاتے ہیں۔ جہاں محبت مل جائے وہ مکہ ہے طواف کیجئے، جہاں محبوب مل جائے وہ مدینہ ہے عبادت کیجئے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے فنا ہونے کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے آخر تک پھاڑ ڈالا گیا ہو، اور اس کے ٹکڑے آخر میں صرف ایک داغے سے جڑے ہوئے لٹکے ہوں، اور وہ داغا بھی ٹوٹ جانے کے قریب ہو۔ بس دنیا بھی اپنے ٹوٹ پھوٹ اور خاتمے کے اتنے ہی قریب پہنچ چکی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ ہر نعمت ہر کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ زندگی میں کچھ بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ جس کے لیے آپ کا ہونا کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے آپ کا نہ ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔